अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस नशिस्त के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शुरका महफ़िल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अपनी दूर दराज की जगहों से ज़हमत करके आप यहाँ पे आए और रात के किस पहर आप इकट्ठे हुए हैं। ये वक़्त जैसे कि घड़ियाल हमें बता रहा है कि रात के 3 बज चुके हैं। आफरीन है आप पे कि आपको हंगामी मीटिंग का जब कहा गया तो आपने ना रात देखी ना आपने अपनी थकन देखी, आप रात के इस पहर में यहाँ पे आ गए। अभी तक हमने घंटा 1.5 घंटा बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू की है और बड़ी चीज़ें सामने आई, लेकिन मैं चूँकि वक़्त बहुत सा हो चुका, ज़्यादा वक़्त जो लेने का हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। अब सिर्फ टू दी पॉइंट जो बहुत मोटी मोटी बातें हैं उस पर हम गुफ्तगू को समेटेंगे। सबसे पहले मैं ख्वाजे तहसीन पेश करूंगा ज़ैड खान साहब को। ज़ैड खान साहब, जैसे मैंने पहले भी गुफ्तगू में इजहार किया कि वो एक खुदाई खिदमतकार हैं इस दौर के कि जो हमारी एक मिसाल हैं कि लोगों के घरों की दहलीज पे पहुंच के किस तरीके से लोगों के मसाइल हल करने। आफरीन है इस बंदे मर्द मुजाहिद पे कि जिसने ना रात देखी है ना दिन देखा और बाकायदा बारिश में भी है तो बाकी धूप कड़कती धूप है, इसने किसी को मायूस नहीं किया। इसी तरह से इस महफिल में नईम मीर साहब हैं, उनकी खिदमत अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारी है। रज़ा साहब हैं माशाल्लाह, वो अनथिक दोस्त हैं जो रात दिन लगातार चलते रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं। इधर से डॉक्टर आबिद साहब हैं, ये हमारे बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम हमारे साथी हैं। ये हमारी अपनी बड़ी गंभीर किस्म की मसरूफियत में भी हमें ये वक़्त दिया करते हैं और हमारा साथ दिया करते हैं। मैंने कुछ लोगों की जो हमारे दोस्तों की बातें सुनी हैं उनमें कुछ पॉइंट्स को मैंने हाथ तहरीर में लिखा है। अब वो जो बातें हैं उनको थोड़ा सा मैं एक जगह जमा करूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है डॉक्टर आबिद साहब का, इन्होंने ये कहा कि काश ऐसा ना हो जाए कि हमारा काम भी दूसरी तंजीमों की तरह ही नजर आए। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये वाकई ऐसा खटका है कि जिसका हमें भी डर है कि अगर हम उन्हीं तंजीमों की तरह जो दुकानसी तर्ज अमल से अपना काम कर रही हैं और हर शहर में ऑफिस बना के बैठ जाती हैं और फिर वो अपनी शाबाश भी लेती हैं, फिर वो डोनेशंस का अंबार भी उन्हें लेना होता है, फिर वो तंजीमें जिस तरीके से कागजी शेर बनकर कागजी कार्रवाइयाँ करती हैं, ये ना हो डॉक्टर आबिद साहब के शायद ये कहना है कि ये वही मामला हमारे साथ हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर चाहते हैं कि ये उस तरह ना हो तो फिर हमें नईम मीर साहब बिल्कुल रूट लेवल पे आना पड़ेगा। हमें गली गली तक अपनी आवाज़ को लेके जाना पड़ेगा। महल्ले यूसी लेवल पे हमारी यूनिट्स बनने चाहिए, हमारे मेंबर हर गली महल्ले में हों, फिर हम उनसे इम्तियाज पकड़ेंगे। उनसे हमारा फ़र्क तब होगा जब हम बिल्कुल बेसिक रूट लेवल पे जाके अपना काम शुरू करेंगे। तो ये चीज़ होगी जो हमें कामयाब भी करेगी। दूसरा पॉइंट जो आबिद साहब ने कहा कि जी फिर क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या सिलसिला होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी नशिस्त में जिसमें रात का एक पहर गुजर चुका है, हम वो सारे मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल मुतमईन करना चाहता हूँ, वो ये खातिर महफूज रखें कि इंशाल्लाह हमारे जितनी भी डिस्कशनें पिछले कई सालों से रात को, कभी दोपहर, कभी दिन को होती रही हैं,
اس میں ہم نے ہر مسائل کو، ہر طرح کے مسئلے کو حل کرنے کی کنجی دریافت کر لی ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، یہ لفظ بنانے کی خاطر نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ کو اگلے دنوں میں یہ ثابت کروں گا کہ مسائل کو حل کرنے کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ ہمارا ایشو ہے، ہمارے شہر کا، ہمارے عام بندے کا، تو صرف اور صرف اب قدم بڑھانے کی دیر ہے. وہ مسائل چٹکی بجائے کہ حل کریں گے انشاءاللہ ہم. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سوچ وچار کرنی پڑے گی، کسی کو رابطہ کرنا پڑے گا، کوئی بھائی یہ کیسے ہو. ہم نے حل کرنے کا طریقہ ڈھونڈا ہے. یہ ہے ہمارا وہ میکنزم. شروعات کرنے کی دیر ہے. اب تیسری چیز کہ جس کی بات جناب نعیم میر صاحب نے کی کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ اویئرنیس کی ہونی چاہیے، تو خدا جانتا ہے کہ یہ وہ واحد میدان ہے جو بالکل ڈھکا ہوا ہے. ہمارے کسی بھی چھوٹے بڑے جو ہمارے باسی ہے پاکستان کا، اس کو اپنے حقوق کا علم ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پوری جدوجہد کو جس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں الحمدللہ، اس کا اگر میں ٹائٹل یہ رکھوں کہ ہم نے حقوق کو جاننے کی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. میرے ساتھیوں، ہم صرف اپنے حقوق کو جانیں کہ شہریوں کے حقوق کہاں کہاں ہیں اور ان حقوق کو حاصل کیسے کرنا ہے، بلیو کریں ہمارا ایک مسئلہ نہ رہے. اور گویا کہ آپ یہی سمجھیں کہ ہماری جو جنگ شروع ہونے لگی ہے وہ حقوق کو جاننے کی ہی جنگ ہے بیسیکلی. جب ہم ہر بندے کو اس کے حقوق، ہر بیوہ کو اس کے حقوق، ہر عورت اور بچے کو اس کے حقوق بتا دیں گے تو مسائل سرے سے رہیں گے ہی نہیں. اب اس کو اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں یہ سمجھاؤں گا، پریکٹیکلی ہم کر کے دکھائیں گے کہ حقوق نہ جاننے سے مسائل پیدا ہوئے. کسی تھانے کچہری میں آپ کی بات شرید نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں حقوق کیا ہے. جب آپ ایک کلرک یا ایک محرر کی حد تک کہیں گے تو آپ سے رشوت لے گیا. جب آپ ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کے سامنے جا کے پیش ہوں گے تو کوئی رشوت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ہو اس طریقے سے نہیں ہوگی. اب جو آخری پوائنٹ وہ ہے کہ وہ رضا صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، وہ یہ ہے کہ ہم اگر یہی دوست جو 5 6 7 8 بیٹھے ہیں، اگر ہم آج یہی ٹھان لیں کہ یار ہم کٹ مریں گے، ہماری جانیں چلی جائیں، لیکن ہم نے اپنا فرض نہیں چھوڑنا. اور فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ ہم نے اب ہر شہری کو اس کے حقوق بتانے ہیں اور ان کے مسائل کو چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ، چھوٹے میدان میں اور نظریاتی میدان میں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ ہماری ذات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجی ہے اس کا ایک فرض سمجھ لیا جائے کہ ہماری زندگی کا یہ فرض ہے. ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو اس سے ہمیں غرض نہیں، بھائی ہمارا یہ فرض ٹھہر گیا ہے، ہم نے کسی کا مسئلہ نہیں دے سکنا، اس کو حل کرنا ہے. ہم نے وہ رضاکار بننا ہے جو محلے میں ہر بندے کے مسائل کو حل کرنے کا لمبردار بنے گا، جس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، جس کی 20 آنکھیں ارد گرد پہ نظر رکھیں گی کوئی مسائل جنم کیسے لے رہا ہے اور کون اس کا موجب بن رہا ہے. اور وہ بندہ وہ ہوگا جو باقاعدہ اس جو فیکٹر ہے جس سے وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کا جا کے وہ گریبان پکڑے گا، جرت کے ساتھ اس کا اظہار کرے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا. اور جب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو آخر میں جو بات میں آج کی گفتگو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جس کی طرف میرا اشارہ ہونے لگا ہے اور اس کے بعد ہمیں پھر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسے چھوٹے اور بڑے پریشر گروپ کو ترتیب دے گا جس کی گنجائش پاکستان میں تھی. تو میرے دوستو، یہ پریشر گروپ کا لفظ جو آپ نے سنا ہے، یہی وہ حقیقت ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، جس کی طرف ہماری جدوجہد ہونے لگی. پریشر گروپ چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ،
ہر شعبے میں، ہر محکمے میں اب ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دو لفظ پریشر گروپ یہی ہمارے سارے مسائل کو حل ہے۔ ہمیں ہر محلے میں پریشر گروپ چاہیے، ہمیں ہر کالج یونیورسٹی کی سطح پہ، ہر ڈپارٹمنٹ کی سطح پہ ہمیں پریشر گروپ بنانے پڑیں گے۔ وہ پریشر گروپ کون ہوں گے، وہ کن لوگوں پہ مشتمل ہوں گے کہ جو کوئی منفی سرگرمی کو برداشت نہیں کریں گے، اور جو کرپشن کرنے والے بندے کو پکڑ لیں گے اور اس کو نوچ کھائیں گے، اور جو ہر چیز کی کو بے نقاب کریں گے جو کرپشن کی طرف جائے گی، اور جو لوگ جو حکومتی لوگ ہیں، جو نوکر افسر شاہی ہے، اس کو دفتروں میں جا کے ان کو گھسیٹ کے باہر لے کے آئیں گے میدان عمل میں کہ یہ تمہاری چائے پینے کی جگہ نہیں ہے، یہ تم نوکر ہو اس عوام کے، تم نے اب ان لوگوں کی خدمت صحیح معنوں میں کرنی ہے۔ مہنگائی کبھی نہ ہوتی اگر یہ لوگ مارکیٹوں کا سروے کر رہے ہوتے، اگر یہ بازاروں کو چیک نہ کرتے، اگر یہ ڈی سی کمشنر وغیرہ جو ہے یہ اپنے وہ جو ہے سست روی کا شکار نہ ہوتے اور باہر جا کے پریکٹیکلی ایک ایک دکان پہ جاتے، ایک ایک گھر جاتے، پوچھتے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، تو کہاں پہ مسئلہ رہتا؟ تو یہ میری مراد پریشر گروپ کی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ پریشر گروپ اب تردید پانے لگا ہے، جس میں زیڈ ایم خان صاحب اپنی پوری فورس لے کے آ رہے ہیں، ہم اپنی پوری فورس لے کے آ رہے ہیں، اور ایک پریشر گروپ بڑے لیول پہ جس کو ہم نے نام دیا ہے کیپ، سٹیزنز ایسوسیشن آف پاکستان۔ یہ وہ پاکستان کی واحد تنظیم ہے جس کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، اس کا مقصد خالصاً غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی مومنٹ ہے۔ ہم نے ہر اپنے ممبر سے یہ حلف لینا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس چیز کا حلف دیں کہ اس سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور سیاسی لیڈروں سے توقع نہیں رکھتے، اور سمجھتے ہیں کہ سیاست کبھی ان کے مسائل حل نہیں کرے گی۔ کیوں؟ 74 سال کی زندگی پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ سیاستدان کبھی مسائل حل نہیں کر سکے۔ فرشتے بھی آئے ہیں تو سیاست کے میدان میں پراگندہ ہو گئے، اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے، اور ان کو عوام کی مسائل کی فکر ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے فرشتے بھی آئے تو وہ پراگندہ ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام خود اٹھے گی اپنے مسائل کو حل کرنے کی، پھر مسائل حل ہوں گے، تو ورنہ یہ مسائل آپ لوگوں کو خود ہی کھا جائیں گے اور آپ کا وجود نہیں رہے گا۔ میں اس شعر پہ یہ بات ختم کروں گا کہ تمہاری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں پر، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اگر آپ نے فکر نہ کی۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا ایکو کے بارے میں، جے پی اے کے بارے میں جو کچھ جو ہے نا فرمائے، اس کو بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا۔ تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ جو ہم اپنے گلی محلے کی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ کہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کو اس طرح مضبوط کر لیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی ذات میں انجمن ہو، یہ نہ کہ وہ زیڈ ایم کے خان صاحب کا محتاج ہو، نعیم میر صاحب کا ہو، شاہی صاحب کا ہو، ڈاکٹر عابد صاحب کا ہو، ظفر بشیر صاحب کا ہو۔ اس میں اتنی انرجی جو ہے نا پرووائڈ کر دی جائے، روح ہونے جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح بجا فرمایا کہ ہم نے تو آئیڈیا دینا ہے، ہم عمر کی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے کہ ہر بندے کی دہلیز پہ جو ہے ہم پہنچیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کو موٹیویشن کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پوائنٹ لکھیے نا، کوئی بندہ کلینک پہ آتا ہے تو کہتا ہے مجھے پہلے چیک کر لیں، آتا بعد میں کہتا ہے مجھے پہلے چیک۔ تو ٹائم کو بھی مد نظر رکھا جائے، لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شارٹ ٹائم میں اتنا وہ کچھ حاصل کر لیں کہ جیسے ہم تو پوری رات جاگنے والے بندے ہیں، ہم تو انقلابی ذہن کے مالک ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوسرا میرا یہ تھا کہ ہر بندے کو موٹیویشن کیا جائے، اس میں سے جو ہے نا سلیکشن کی جائے جو
کام کرنا چاہتے ہیں، ٹائم دینا چاہتے ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے اس میں جو ہے نا وہ اس مہم میں اپنا مالی امداد بھی کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک مثال دوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج کل جو ہے نا کوئی بولنے والا نہیں ہے، بے شمار جو ہے نا صارفین کو جو ہے نا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ ایک بھیڑ بکریوں کی غول کی طرح ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ سے ٹکر لے رہے ہو تو یہ تو ہم بھی اس کے جو ہے نا وہ کلائنٹ ہیں تو ہمیں بھی تنگ کریں گے، تو آپ جو ہے نا برائے کرم خاموش ہو جائیں۔ تو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا بینکوں کے باہر کتنی لائنیں تھیں، کرونا کے نام پہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائنیں بنا کے کھڑا کیا جا رہا تھا، تو کوئی ان کا مداد رسی کرنے والا نہ، سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہیں، وہ تو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے سرگرداں ہیں۔ تو یہی میری گوش گزار تھی کہ پہلے نمبر پہ جو ہے نا وہ اس کو تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے، فنڈنگ کا کوئی سلسلہ بنایا جائے، تو اسی صورت میں ہم ہر بندے کی دہلیز پہ پہنچ سکتے ہیں کہ تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کا آئیڈیا جو ہے، اس کا جو تنظیم کے بنیادی مقاصد ہیں ایکو کے، جے پی آئی کے، وہ سارے اچھے طریقوں سے پورے ہو سکیں۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ساتھ ساتھ چلیں گے تو کچھ اور بھی جو ذہن میں چیزیں آئیں گی اچھی وہ شیئر کریں گے تاکہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ جی خان صاحب، ہم تمام دوستوں نے سنا ہے اور اس خطاب میں باقاعدہ سب سے زیادہ تو جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر وہ ساتھی جو اس وقت مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہماری یہ تنظیمی لیول پر ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اسپیشلی ہم دوستوں کی آج میٹنگ بیٹھی ہے، تو اس میں کیب اور جے پی آئی دو ادارے ہیں جو بڑے ہی مخلص ادارے ہیں، جو عوامی لحاظ سے بھی اور باقی صورتحال جو ہے جس میں اس وقت ہماری عوام، ہمارے بہن بھائی گرے ہوئے ہیں، ان سے نکالنے کے لیے یہ گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کا مقصد جو ہے وہ اس وقت پورا ہوگا جس وقت ہم پازیٹیو پوائنٹ سامنے لے کے آئیں گے۔ تو اگر ہم پازیٹیو پوائنٹ جو ہیں ان کو رکھتے ہیں آگے، تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی تنظیمی لیول پر اس ایجنڈے کو مضبوط کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہم کچھ ایسی چیزیں لائیں گے کہ جو دوسری تنظیموں سے ہٹ کے ہوں گی؟ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں اسی طریقے سے یہ معاملات بھی اسی طرح دڑے کے دڑے رہ جائیں۔ تو درے کے درے نہیں رہنے چاہیے، بلکہ ہمیں اب آج اس لحاظ سے پازیٹیو ہونا ہے، اور اس پازیٹیو ہونے کے لیے کچھ اسپیشل میری طرف سے جو دو تین پوائنٹ ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے ہمیں انسانیت کو سب سے پہلے اپنے ایجنڈے میں رکھنا ہے کہ انسانیت کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہمارا معاشرے کا ساتھی کسی بھی مشکل میں گرا ہوا ہے تو اس کو ہم کیب کے پلیٹ فارم سے، جے پی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں، اس کا حل جو ہے وہ ہم نے مل کے ڈھونڈنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے، جو لوگ ابھی تک اپنے اندر یہ سلسلہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ہونا چاہیے،
کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کے اوپر ہم نے بولنا کیسے ہے، کیسے چلنا ہے، کیا آیا کہ ہمیں ان حقوق میں سے اگر ہم بولتے ہیں تو ریلیف بھی مل سکتا ہے کہ نہیں. تو ان لوگوں کو باقاعدہ اویئرنیس دینا ہمارے پلیٹ فارم کی سب سے اولین ترجیح میں سے ایک ترجیح ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ جو ہے، مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ان کو سمجھانا کہ بھائی روزگار جو ہے اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ اس طریقے کے وسائل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس طریقے کا طرز زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس میں آپ کو آسانی سے زندگی بسر کرنے میں مشکلات، ٹینشنیں اور ڈپریشن سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ تین جو ہے میجر پوائنٹ. اور تیسرا یہ کہ اس میں سب سے میجر سلسلہ جو ہے کہ ان کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ جس کے اندر یہ آپس میں مل کر ہمارے اس پلیٹ فارم کے اندر ایک یونٹ کا حصہ بنتے ہوئے ان چیزوں کو باقاعدہ اپنے اندر ایک عملی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر سکیں. تو یہ تین چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم آپس میں اتحاد کر کے ان مسائل کو حل کر لیں، ان لوگوں کو اویئرنیس دے دیں، اور اس جگہ پر جس جگہ پر ان کے اندر مشکلات ہیں، کہ جس جگہ پہ وہ گرے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ان کا کوئی حل نہیں ہو پا رہا، تو کیا آیا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ان کو اس طرح ریلیف دے سکیں. یہ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں تین کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم دونوں یہ جو ہماری آج اتحاد پہ جو گیدرنگ ہے اس کو ہم کامیاب بنا سکیں. تو مجھے امید ہے کہ دوسرے دوست بھی مزید اچھی تجاویز دیں گے جس کے ہم منتظر ہیں. تو اسی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد نعیم میر ہے اور میں JPI کا ایڈیشنل چیف ایگزیکٹو ہوں. آئیں آپ بنیں ہماری ٹیم کا حصہ، ہم بنیں گے آپ کے حق کی آواز.